अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स लिटराटी। मैं हूँ रोहान नदीम और एक और डबल हेडर आज हमें देखने को मिला पीएसएल सीजन 9 में। ऑफ कोर्स मैच और अभी शाम वाला मैच जो था बॉटम 2 टीम्स के दरमियान हुआ, बट टफ लक फॉर ऑल द लाहौर कलंदर फैंस। हमने कल के शो में भी कंक्लूडिंग नोट पे यही बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर के लिए जीतना, लेकिन लाहौर का क्राउड 23,000 प्लस का क्राउड जो आया था आज फिर डिसअपॉइंट होके वापस गया है। और लाहौर कलंदर्स जो फ्रेंचाइज है, जो सारे तमाम फैंस हैं डिफेंडिंग चैंपियंस को सपोर्ट करने के लिए आए, बहुत से फैंस मायूस हुए होंगे और बहुत सारे सवाल भी उनके माइंड्स में होंगे कि ओवरऑल गेम प्लान क्या है लाहौर कलंदर्स का, because so far it's just confusion and the more you watch them play the more confused you get कि कुछ समझ में नहीं आ रहा गेम प्लान क्या है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस शो में वो भी उतने ही कंफ्यूज हैं, उनसे भी बात करते हैं। I've got with me विकेट कीपर बैटर अदनान अकमल। अस्सलाम वालेकुम अदनान, हाउ आर यू? कैसे हैं? उनके साथ मौजूद हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। इरम कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मायूस आप भी बिल्कुल जरूर होंगे क्योंकि लाहौर जितनी भी हम बात करें, जितना उनको हम हर मैच में, अब 5 में से 5 वो हारे हैं मैच, और वो जितनी दफ़ा आप उन्हें देखें मज़ीद कंफ्यूज्ड स्ट्रैटेजी नज़र आती है। हमने कल भी इसके बारे में बात की थी और अभी इसको हम मज़ीद और अनपैक करेंगे, बट बिफोर वी डू दैट क्विकली मैच समरी ऑन योर स्क्रीन्स। दिस इज व्हाट हैपेंड tonight between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. Shaheen Shah Afridi ji टॉस जीत के bowling का फैसला करते हुए Peshawar Zalmi put up 211 on the board. That was a pretty good total. साइम अयूब की तरफ से आज जबरदस्त एक long overdue innings, 88 of 55. Babar Azam getting runs as well, 48 of 36. Powell with some fireworks, 46 of 20 balls. And Shaheen Shah Afridi had a good spell, picked up 3 in his 4 overs. जहांदाद खान भी एक विकेट लेने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ जी जो चेज था, थोड़ा बहुत हमें एफर्ट जरूर नजर आया, लेकिन जो पहली सेंचुरी इस पीएसएल की गई रैसी वैन der Dusen की तरफ से 105 ऑफ 50। एंड उसके अलावा अगर आप देखें लाहौर का बैटिंग कार्ड, नॉट मच टू टॉक अबाउट देयर, एंड इन द एंड it was a good bowling effort from Peshawar Zalmi. कुछ ups and downs जरूर आए, लेकिन overall in the end it is the result that matters. Peshawar Zalmi won the match by 8 runs. Ups and downs बहुत थे आज के मैच में, but Adnan, I'd like to start off with you. आपने कल भी ये बात की थी कि जो भी टीम आज लाहौर कलंदर्स खिलाएगा, एक स्ट्रैटेजी जो अभी तक मिसिंग नजर आ रही है as far as सिकंदर रजा goes, because I'm sure a lot of people have this on their minds कि अगर सिकंदर रजा मौजूद हैं, why is he not being utilized properly with the ball and with the bat? क्या जवाब है इसका आपके? देखें, ये तो लाहौर कलंदर ही जवाब दे सकती है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उनको बुला के उस तरह नहीं उससे काम लिया जा रहा। अगर बॉलिंग की बात करें तो भट्टी को पहले बॉलिंग करवा देते हैं, वो मैजिकल बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है। आज अगर बैटिंग की बात, नंबर 7 पे भेजा, वो इस तरह का बैट्समैन नहीं है, वो आके डोमिनेट करता है। अगर उनका एक बंदा जो है वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है, ये पार्टनरशिप लगा रहा है, अगर दोनों एंड से तेज खेला जाता तो ये लाहौर कलंदर 110% मैच जीता। पर सिकंदर रजा को इतना नीचे भेजना, ये समझ नहीं आ रही, शायद लाहौर कलंदर को समझ नहीं आ रही कि इतने मैच हो गए कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना, और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो पता नहीं किस तरह के लिए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, आज साहिबजादा फरहान की तरफ से भी रन्स नहीं हो सके, सो दैट पावर प्ले जिसके ऊपर वो बहुत रिलाई करते हैं, वो उनको नहीं कैपिटलाइज उनसे किया जा सका। फखर जमान वंस अगेन फेल्स to make an impact. It was all up to Van der Dusen to take Lahore towards the target, लेकिन अफसोस इरम के दूसरे एंड पे पार्टनरशिप नहीं बन सकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इतना हाई टोटल चेस कर रहे हैं। आपका रन रेट जो है वो 10, 11, 12 तक पहुंच चुका है, लेकिन दूसरे एंड पे आप देखते हैं कि once he got out, I think जहांदाद खान एंड बहुत लेट आए, बट एहसन हफीज के ऊपर डू यू थिंक कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी डाली जा रही है?
جی بالکل روحا، لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، لیکن دو تین مین چیزیں ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ لاہور قلندر جس طرح آج ٹاس پہ آئے، شاہین کو جو انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہم پہلے بالنگ کریں گے ٹاس جیت کے، تو مجھے لگا کہ شاید کوئی پلاننگ آج ہے، لیکن جب وہ گراؤنڈ میں اترے ہیں تو کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی۔ اگر دیکھیں آپ ٹیمز کو دیکھ سکتے ہیں، کراچی نے کس طرح شعیب مالک کو یوٹیلائز کیا سائم کے سامنے، تو وائی ناٹ سکندر رضا کو آپ نے نیو بال کیوں نہیں کروایا؟ ایک وہ سوال آ گیا۔ آپ نے پھر احسن کو آپ جلدی لے آئے، اگر زمان خان نے ایک اوور کیا ہے آپ نے اس کو چینج کر دیا فوراً اور آپ احسن کو لے آئے، پھر آپ دوبارہ شاہین کے بعد دوبارہ آپ نے بالر چینج کر دیا، چھٹے اوور میں پھر زمان کو لائے ہیں۔ تو وہ جو چیز آپ نے بالر کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا، پاور پلے میں آپ نے بار بار اس کا اوور کبھی آپ نے ایک دوسرا کروایا اور پھر چھٹا اوور کروایا ہے، جبکہ زمان خان نے بری بالنگ نہیں کی۔ تو مجھے لگتا ہے لاہور قلندر آج جو 8 سکور سے ہارا ہے نا، وہ اپنی غلطی سے ہارا ہے۔ کیپٹن جو ہے وہ بہت اگر شاہین تھوڑے سے پلان کے ساتھ آتے، بالکل ایک دن پہلے ٹیم کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن کیپٹن اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ بولڈ ڈیسیژنز گراؤنڈ میں، تو اگر شاہین کو اس وقت لگا تھا کہ سکندر سے نیا بال کروا لیتے تو ان کو کروا دینا چاہیے تھا، کیا پتا سائم ایوب کو آؤٹ کر لیتے، بابر بھی آؤٹ ہو سکتا تھا۔ لیکن جس طرح سے ڈیوسن نے پھر بیٹنگ کیا کہ لاہور قلندر کی طرف سے، تو بس لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے ہی ہیں اور باقی ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اور 8 سکور سے ہار گئے۔ سیم وہاں پہ بھی وہی بات کہ سکندر کو اگر بھیج دیتے پہلے احسن سے پہلے تو یہ میچ شاید 2 اوور یا 1 اوور پہلے فنش ہو جاتا۔ بالکل زبردست اننگز ایک بار پھر فرام وین ڈے ڈیوسن، 271 رنز ہو گئے اب ان کے 5 اننگز میں، اور ساؤتھ افریقنز جو ہیں وہ بڑا شائن کر رہے ہیں عدنان۔ بٹ اگین آئی تھنک لاہور کے بیٹنگ کارڈ کی طرف سے ایکسیپٹ فار دیٹ سینچری فرام وین ڈے ڈیوسن دیر وازنٹ مچ امپیکٹ، ایون دا سینئر پلیئرز، فخر کو اب آپ سینئر کہیں گے، رسپانسبلٹی لینے میں ناکام رہے۔ دیکھیں فخر کی بات کریں، دونوں جو صاحبزادہ فرحان تھے، فخر کی جو پاور پلے والی اننگز تھی نا وہ بہت امپورٹنٹ تھی، وہاں پہ دونوں کلیپس کر کے دونوں رنز نہیں کیے، جس کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ 3 سے 4 اوور جو ہے نا وہ فیور میں چلے گئے ہیں پشاور زلمی کے۔ اگر پارٹنرشپ لگی، اس نے کتنا اچھا کھیلا ہے وہاں پہ بھی جو تھے، وہ بھی پارٹنرشپ اگر لمبی کر دیتے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی چیزیں انہوں نے فائدے میں جانی تھی۔ دیکھیں آپ کا ٹاپ آرڈر جو ٹاپ کے دونوں بیٹسمین تھے، جیسے صاحبزادہ فرحان تھا وہ رنز کر رہا تھا تو وہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج اس کی طرف سے چاہیے تھے فخر زمان کی طرف سے رنز، نہیں رسپانس کر سکے، اور نہیں اس کو شاید آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ وہ کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح۔ کوچنگ سٹاف کا یہی کام ہے کہ جب آپ کو پلیئر کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات کریں، اگر وہ چیزوں کو سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پلان بی پہ چلے جائیں۔ اس کی جگہ پہ عبداللہ شفیق کو کھلا دیں، ورلڈ کپ ان کو ریسٹ دیا گیا تھا، وہ واپس آئے تھے اینڈ وی آل سو the runs he got۔ دیکھیں نا ادھر یہاں پہ 5 میچز ان کو کھلا دیا، اور ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا تھا کہ نہیں رنز ہو رہے، کس طرح نہیں پاسبل ہے کہ میری ٹیم کو نہیں فائدہ ہو رہا، تو کہیں نہ کہیں کسی اور کو اپرچونٹی دیتے، شاید آج کا میچ ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوالیفائی کریں گے، کیونکہ 5 کے 5 ہے میچ ہارنے کے بعد، ابھی بھی شاید ان کے پاس چانس ہے کہ یہ کم بیک کرے اگر سارے میچ جیتے ہیں، پھر جا کے ان کو ہوگا۔ اگر باقی اگر سکندر تو وہ ایسا دنیا میں جہاں وہ آئی پی ایل کھیلے یا جہاں پہ بھی دنیا میں کرکٹ کھیلتا ہے، جتنی ٹیمیں ہیں وہ زیادہ یوٹیلائز کرتی ہیں سکندر رضا کو۔ اور سب سے بڑی آپ نے بات کی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کراچی نے سیم ایوب کے سامنے شعیب ملک کو لائے، اس نے 1 اوور کیا، اس کو آؤٹ کیا، اس کے بعد پورے اوور اس کو نہیں بالنگ ملی۔ کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا لاہور قلندر؟ سکندر رضا ایک مسٹری بالر ہے، شعیب ملک کی طرح وہ دوسرا بھی کرتا ہے، آف اسپن بھی کرتا ہے، تو کیا آج اس کا 88 رنز کہیں نہ کہیں نقصان چلا گیا؟ It was very confusing to see that۔ کل والے میچ میں بھی ان کو تب بھی بالنگ نہیں دی، کل والے میچ میں چلے ہم اس پہ ابھی آتے ہیں بولنگ پہ بھی، بٹ ارم how frustrated would you be if you were Abdullah Shafiq right now sitting in that dressing room just pulling your hair کہ یہ کیا ہو رہا ہے and why am I here؟ دیکھیں یہ تو عبداللہ شفیق ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں بہت زیادہ جو لیول ہوتا ہے نا وہ بہت ایک غصہ ہوتا ہے، پھر اندر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ باہر بیٹھے ہیں یار، اور دوسرا جو آپ کی جگہ پہ کھیل رہا ہے وہ بھی پرفارم نہیں کر رہا، تو آپ کو ایک غصہ تو رہتا ہے، لیکن ٹرن کا ویٹ کرنا ہے اور جب بھی ان کو موقع ملے وہ اس چیز کو بس گریب کر لیں۔ دیکھیں دوسری اگر میں بات کروں عبداللہ شفیق نا 5 کے 5 میچ جو ہے نا ایز اے اوپنر کھیلا ہے فخر زمان،
نا اگلے 5 میچز ہے نا تو آپ عبداللہ شفیق کو کھلائیں اور پھر آپ ڈیسیجن لیں نیکسٹ ایئر کے لیے. اگر دونوں میں سے پرفارم کر جاتا ہے کوئی بیٹسمین تو اس کو کنٹینیو کرنا کہ نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پہ 5 میچوں میں اگر نہیں کیا تو اپرچونٹی اس کو بھی دینی چاہیے, ایکول ہونا چاہیے, روٹیٹ سسٹم ہونا چاہیے. اگر نہیں پرفارم کر رہا تو عبداللہ شفیق کو 2 چانس, اگر وہ کر جاتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے. ابھی جو ہے اب بڑا بہت ہی زیادہ ٹائٹ سچویشن ہو گئی ہے لاہور قلندر کے لیے, کیونکہ اب ان کو سارے میچ جیتنے ہیں تو پھر جا کے رن ریٹ پہ یا پھر جا کے وننگ اور لوزنگ کا ہوگا. پھر دوسری طرف دیکھیں ٹیم کون سی آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے یہ جو اور ہے یہاں پہ لاہور قلندر کو ایک بڑا نقصان حارث رؤف حارث رؤف پورے پہ بھی ہم آتے ہیں, آؤٹ ہو اور گئے آف ہیں. کورس ان کا بہت بڑا نقصان ہے. عاقب جاوید جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں وہ بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے. وی ول کم ٹوورڈز بولنگ ایز ویل. فار ناؤ کوئکلی پشاور زلمیز بولنگ کارڈ ایک اچھا ایفرٹ نظر آیا ان کی طرف سے بھی. سے شروعات کی آج انہوں نے نیو بال سائم ایوب کو ہم نے دیکھا, اس کے بعد جی نوین الحق نے 2 وکٹس لیے اور لوک ووڈ نے بھی 1 وکٹ حاصل کی. اوور آل عدنان اپس اینڈ ڈاؤنز رہے اس بولنگ میں. دے ور گڈ مومنٹس, دے ور بیڈ اوورز, بٹ اگین اٹ واز بابر اعظم ہو یوٹیلائزڈ دی بولرز ویل. دیکھیں یہاں پہ میں بات کروں گا شاہین کی اور بابر اعظم کی بات کروں گا. بابر کو پتا تھا کہ جو فخر زمان ایک ایسا بیٹسمین ہے کہ ڈومینیٹ کر سکتا, حالانکہ وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا جیسے سیم ایوب نہیں کر رہا تھا, تو کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں تھا کہ اگر یہ کریز پہ سیٹ ہو گیا نا فخر زمان تو کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑے گی اور یہ ڈومینیٹ کرتا بولنگ کو. وہاں پہ دیکھیں سیم ایوب سے پہلا اوور کروایا, بے شک صاحبزادہ فرحان تھا یا فخر زمان تھا, وہاں پہ یہی سمارٹ تھنکنگ. اس کے بعد ووڈ کی بات کریں تو ٹھیک ہے تھوڑے آج ایکسپینسو رہے, 46 رنز دیے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں ایون حق کی بات کریں انہوں نے بھی 2 وکٹیں. آج اگر سمارٹ تھنکنگ کی بات کریں نا دونوں کیپٹنس کی, کیونکہ ایک کیپٹنس آلریڈی پاکستان کو بڑی دیر تک لیڈ کرتا رہا, اور دوسری طرف اگر بات کریں تو T20 کا جو کپتان ہے جو ابھی کر رہا ہے, جو شاید ورلڈ کپ میں بھی ہمیں نظر آئے گا کیپٹنسی کرتا ہوا, تو دونوں میں تھوڑا سا ایکسپیرینس کا ڈفرنٹ نظر آیا, ہمیں ڈفرنس نظر آیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سادہ سمارٹ کیپٹنسی کی ہے نا بابر اعظم نے کیا ہے, جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیے. بے شک وہ پہلا اوور تھا یا مڈل والے اوور تھے, اور لاسٹ اوور دیکھیں انہوں نے اپنے کی بالر سے کروایا. یہ امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹس تبھی کرنے چاہیے جب آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک اچھا ٹارگٹ تھا, تبھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے. لاہور کا وہ ایکسپیریمنٹس کرنا بنتا نہیں تھا کیونکہ ان کے ابھی ان کو ایک جیت چاہیے تھی, مسٹ ون تھا ان کے لیے. تو ابھی تھوڑا سا اگر ڈیلے کر دیتے اپنے ایکسپیریمنٹس کو, لیکن اب مجھے لگتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایکسپیریمنٹ تو پورے ہم نے میچز میں دیکھتے ہوئے نظر آئے. کبھی لاسٹ اوور میں بھٹی جو ایک پہلا میچ کھیل رہا تھا وہاں پہ اس کو اوور کروا کے ان سے رنز کروا لے, وہ بھی میچ ہار گئے. اگر دوسری طرف بات کریں تو آج کا میچ سکندر رضا سے جتنا اوپر بھیج سکتے تھے کر سکتے تھے تو وہ نہیں بھیجا. وہی بات ہے کہ اس وقت بیٹھ کے بہت ساری ریفلیکشن ہو رہی ہوگی ڈریسنگ روم میں, اینڈ آئی ایم شیور شاہین افریدی مسٹ بی ویری ڈس اپوائنٹڈ, کیونکہ ہمیں جتنا شاہین کو دیکھا ہے کیپٹنسی کرتے ہوئے, ایون ایز ناٹ اے کیپٹن جسٹ ایز اے اسپیشلسٹ بولر, always goes back, reflects and works on what went wrong. سنتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو I think یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ یاد رکھنا کہ he is the king of comebacks. So let's see what's in store in the next match. But ابھی فی الحال پشاور زلمی کی بیٹنگ کو بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ بہت خوبصورت اننگز آج سائم ایوب کی طرف سے جو ہم PSL کے آغاز سے جو ہے انتظار کر رہے تھے. 88 رنز آف 55 بالز, ایک 4 چھکے جی انہوں نے لگائے اور 8 چوکے لگے اس اننگز میں. واٹ اے پرفارمنس دس واز بائی دا ینگسٹر, ویری امپریسڈ. اس کے بعد آف کورس آج حسیب اللہ کو موقع نہیں مل سکا, اور حارث بھی جو ہے آج میرے خیال ہے 5ویں نمبر پہ بھیجے گئے ہیں. یہ تھوڑا بہت انہوں نے شفل کیا عدنان, which shows کہ they are flexible, they are ready to make those last minute changes in the order. دیکھیں یہی سمارٹ تھنکنگ بابر نے یہاں پہ سمارٹ تھنکنگ بالنگ میں تو کی کہیں نہ کہیں بیٹنگ میں آ کے کی. ان کو پتا تھا کہ سیم ایوب اور بابر اعظم کی جو پارٹنرشپ لگی ہے وہ ہمارا بڑا اچھا ٹوٹل, وہ چاہ رہے تھے کہ 200+ رنز وہی انہوں نے پلان کیا. یہاں پہ آصف کو بھی انہوں نے بھی جا کے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی, خیر باؤنڈری حاصل کی, اس کے بعد آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد اگر حارث کی بات کریں تو وہ بھی ڈفرنٹ بیٹنگ کرتا ہوا. پال یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ ایک دم سڈنلی جب آپ کی ٹیم نے رنز کر دیے تو سڈنلی بیٹنگ آرڈر انہوں نے چینج کر دیا. یہی سمارٹ تھنکنگ ہے, گیم اویئرنیس اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپنر اندر کھیل رہا ہے تو انہوں نے
وہ والا بیٹسمین جو 5ویں 6 پہ کھیلتا تھا مڈل آرڈر میں, جو 15 اوور کے بعد جا کے بیٹنگ کرتا تھا, سڈنلی اس کو 1 ڈاؤن بھیج دیا, اور کہیں نہ کہیں وہ بھی فائدے میں گیا ہے پشاور اور زلمی یہی کے. ایگریسو اور یہی وہ انٹینٹ ہے جس کو ہم T20 میں جو ہے وہ اتنا کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ انٹینٹ ہونی چاہیے کہ ٹو میک دوز کالز. یہ بھی ایک رسک تھا بیکاز جس ٹریجیکٹری پہ وہ بیٹنگ کر رہے تھے دس کوڈ ہیو گون آئیدر وے, بٹ اچھا ڈیسیژن تھا بیکاز پاول کا آج دن اچھا تھا. بالکل جی, بابر اعظم کے بالکل میں سیکنڈ کروں گی عدنان کو کہ آج بابر اعظم نے بہت اچھے ڈیسیجنز کیے ہیں کہ وہ اندر بیٹنگ بھی, اپنی بیٹنگ پہ بھی فوکس کر رہے تھے, سائم کو بھی لے کے چلے ہیں, اور اس کے بعد جو بیٹنگ آرڈر تھا اس پہ بھی ان کا دماغ چل رہا تھا, بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا تھا کہ اگر یہ میں آؤٹ ہوتا ہوں یا سائم آؤٹ ہوتا ہے تو کون آئے گا اور کتنے اوورز رہ جائیں گے. تو یہ کیلکولیشن ہوتی ہے, کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پال نے آ کے جس طرح کی خوبصورت بیٹنگ کھیلی ہے اور لاہور کو جتنا اور دبا سکتے تھے وہ انہوں نے دبایا, اور 211 کا کہہ لیں کہ ٹارگٹ سیٹ کیا. سائم ایوب کی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اوپن نیٹس کر رہا ہے. یہاں پہ کریڈٹ دوں گی, کریڈٹ کیا بالرز کو ہی دوں گی جو بالنگ انہوں نے کی ہے, لاہور کے بالرز نے. وہ اوپن نیٹس کر رہا تھا, میچ سناریو کھیل رہا تھا کہ بس جی اس کو ٹارگٹ ملا, ان کو بال چاہیے تھی وہیں پہ مل رہی تھی. بالکل آپ ویڈیو گیم میں جو ہے وہ پچ وہاں پہ کرتے ہیں نا کہ ادھر کا چھکا جا گیا. آئی تھنک اور یہ کامنٹری پہ بھی بات ہو رہی تھی, اٹ واز سو سرپرائزنگ ٹو ہیئر کہ کامنٹیٹرز خود حیران تھے کہ یہ کس لیول کی بولنگ ہے. آپ 2 دفعہ چیمپئنز رہ چکے ہیں اینڈ یو آر نون ایز دا موسٹ لیتھل بولنگ لائن اپ ان دا ہول آف پی ایس ایل. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پلیئرز جو ہیں وہ تھک گئے ہیں, یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ تھکی ہے فاسٹ بالرز کی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں فاسٹ بالرز کی بات کریں تو محمد علی بھی فاسٹ بالر ہیں, آپ ان کو دیکھیں. بریک سے پہلے لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے میچ کے بارے میں بات کی. ٹف لک لاہور قلندرز کی جو فرینچائز ہے, a lot to think about for them. بہت ریفلیکشن اس وقت کر رہے ہوں گے بیکاز 5 میں سے 5 میچز ہارنا ایز ڈیفینڈنگ چیمپئنز, ایز 2 ٹائم PSL ونرز. آئی تھنک یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. آئی تھنک بہت سارے فینس لاہور کے مایوس بھی ہوں گے, بہت سارے سوال بھی ہوں گے. تو وی ٹرائیڈ ٹو انپیک واٹ وینٹ آن ٹوڈے. اور پشاور زلمی نے بڑی زبردست پرفارمنس آج کی, سائم ایوب کی طرف سے بھی ہمیں رنس دیکھنے کو ملے, بٹ اوور آل اٹ واز اے گریٹ میچ ٹو واچ. اور قریب آئے لاہور قلندرز, تو ایسا نہیں کہ فینس کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملی, بٹ انفارچونیٹلی ناٹ دا ریزلٹ دیٹ لاہور وانٹیڈ. اب موو آن کرتے ہیں جی. دن میں میچ کھیلا گیا, میچ نمبر 11, وی saw ملتان سلطانز up against کوئٹہ گلیڈیٹرز, 2 very strong teams this season. Is the match summary for you. Multan Sultans putting up 180 on the board after being put to bed by Quetta Gladiators. یہاں پہ جی ریزا ہینڈرکس رنس پہ رنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 72 tonight from 47 today, sorry. رضوان again with a 50. اور طیب طاہر کو آج کھلایا گیا تو ان کی طرف سے بھی رنس دیکھنے کو ملے. محمد عامر نے 2 وکٹس حاصل کیے, عقیل حسین اینڈ ابرار احمد ون 1 wicket each. On the other hand, Quetta Gladiators couldn't quite construct that chase. نافع کی طرف سے ایفرٹ ضرور نظر آیا, 36 کیا, لیکن of course کوئی پارٹنرشپ نہیں بن سکی. اور رائلی روسو himself got out a bit early. He could have stayed on the wicket for a bit more, لیکن in the end it was not going to be for Quetta Gladiators. 167 is all they could get in their 20 overs. Multan Sultans winning by 13 runs. Muhammad Ali was once again the star, and of course David Willey 3 wickets حاصل کیے. اور بڑا اچھا اسپیل تھا محمد علی کا آج پھر سے. آفتاب ابراہیم کو بھی آج کھلایا گیا, ان کی طرف سے بھی 2 وکٹس لی گئیں. تو اوور آل ملتان سلطانز جو ہیں 13 رن سے جیت گئے. ارم خوش ہوں گے کیونکہ کچھ چینجز ابھی تک وہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے آفتاب ابراہیم کو کھلایا, ایک پرومسنگ پراسپیکٹ ایک اور ان کے کیمپ میں ایڈ ہوا ہے, اس پہ کیا کہیں گی؟ بالکل جی, ملتان سلطان خوش تو ہوں گے کہ آج انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے, اپنے پریشر کو بہت اچھا ہینڈل کیا ہے, نروس پہ بہت کنٹرول رکھا ہے. اور آفتاب ابراہیم کی اگر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارا ملتان میں کیمپ تھا تو ہم نے بھی اس کو کھیلا ہوا ہے. یہ ہمارے اگینسٹ بھی آیا تھا, لیکن یہ بہت اچھا بالر ہے اور لڑکیوں کے حساب سے تو بہت تیز ہے, لیکن ہم نے کہہ لیں کہ تھوڑا ڈر کے اس کو کھیل رہے تھے, لیکن بہت اچھا بالر ہے. اور رن اپ اس کا بہت اسموتھ ہے, بہت اچھے ایکشن سے بال کرتا ہے. آج اس نے کر کے بھی دکھایا. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ محمد رضوان کی کیپٹنسی آج بہت اچھی تھی. اور محمد علی کی جو آپ نے بات کی ہے, ان کی آج بھی بالنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. بالنگ کے اوپر بھی ہم ابھی مزید آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اتنے میچ ونرز ہیں when it comes to that ملتان سلطانز bowling line up. بٹ بیٹنگ کارڈ دیکھتے ہیں جی. ملتان سلطانز کا پہلے
ریزا ہینڈرکس جو ہیں وہ امپریس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہی ہیز بن گیٹنگ سم رنز ان دس PSL, 246 runs I believe in 5 matches that he has played, and once again he was superb فار ملتان. اینڈ آف کورس کیپٹن کی طرف سے تو عدنان رنز آ ہی رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں. محمد رضوان ہیز بین لیڈنگ ود دا بیٹ, لیکن آج جو ایک نیا نام نظر آ رہا ہے وہ ہے طیب طاہر کا اس بیٹنگ کارڈ میں. وہ بھی کافی انتظار کرنے کے بعد آج ان کو شامل کیا گیا ہے. 35 فرام ہم, اینڈ افتخار کو آج اوپر بھیجا گیا جو ہم کل بات کر رہے تھے, بٹ آف کورس اس طرح سے وہ کلک نہیں کر پائے. اوور آل واٹ ڈو یو میک آف دس بیٹنگ ایفرٹ؟ دیکھیں اگر آج کے ملتان کی میچ کی بات کریں تو ان کے پاس اتنے پلیئر اویلیبل ہیں کہ وہ اس ٹیم کو میچ ہرایا آج انہوں نے کہ جو کوئی بھی میچ نہیں ہاری ہوئی تھی. یہی کہتے ہیں بینچ اسٹرینتھ, کہ آپ کے پاس اگر جیسے لاہور کی ہم بات اتنی کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی بینچ اسٹرینتھ کو نہیں دیکھا. انہوں نے پلیس پہ اگر نہیں پرفارم کرتا تو ان کے پاس کوئی ایسے پلیئر نہیں جو آ کے ان کی جگہ لے سکیں. اگر دوسری طرف ملتان سلطان کی بات کریں تو ان کے پاس ایسے ہیں کہ اگر وہ سینئر پلیئر نہیں ہوں گے تو طیب طاہر ان کے پاس ہے, اور بھی ان کے پاس ایسے بیٹسمین ہیں یا بالرز ہیں جو آ کے ڈومینیٹ کرتے ہوئے. بالنگ میں تو 2 وکٹیں حاصل کی اس نے. اس کے بعد اگر طیب طاہر کی بات کریں تو اس نے آلموسٹ جو ہے 35 رنز کے 22 بالوں میں. طیب طاہر, عثمان خان بھی کھیلا ہے. تو دیکھیں یہ دیکھنے کو چیزیں نظر آئی ہیں, جو ہے بہت سی چیزیں جو پازیٹیو سے نظر آئی ہیں وہ آئی ہیں ملتان سلطان کی طرف سے. اور دیکھ لیں کتنی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے, اور محمد رضوان جب پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. طیب طاہر نے بے شک سلو سٹارٹ کیا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہہ لیں کہ اپنا تھوڑا گیئر چینج کیا اور جو ہے ایک اچھے انہوں نے دیکھو ایک اچھے پلیئر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ آتا ہے اندر تو وہ پچ کو ریڈ کرتا ہے. ریڈ کرنے کے بعد اپنی جو رنز والی شاٹ ہے نا اس پہ وہ جاتا ہے. اگر آتے ہی جو ہے نا وہ جیسے افتخار آیا, آتے ہی وہ تیز کھیلنا چاہو اور وہ آؤٹ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں طیب طاہر. افتخار تو تب آئے نا جب بالکل لاسٹ اوور تھا, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے, اور عامر نے بڑا اچھا ان کو بال. دیکھو میں پلیس کی بات کر رہا ہوں. اگر طیب طاہر کو پتا تھا کہ میری جو رنز والے شاٹ جو ایریا ہے وہ میرا یہ, وہ آ کے پچ کو ریڈ کرتا ہے, اس کے بعد آ کے ڈومینیٹ کرتا ہے. وہی دیکھا نا کہ 22 بالوں پہ 35 رنز کیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور ٹائم ملتا تو یہ بڑا سکور کر سکتا تھا. یہی چیزیں دیکھنے پڑنی. جتنے بھی ینگسٹر ہیں آتے نہیں T20 کرکٹ میں ہر بال پہ بڑا شاٹ نہیں لگتا. آپ کو اس کے لیے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا دیکھنا پڑتا ہے کہ کس بولر کو میں نے رنز کرنے, کس کو نہیں کرنے. اگر آتے ہی اگر آپ بڑی ہٹیں ٹرائی آؤٹ کریں گے تو 90% بال جو ہوا میں رہتا ہے پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں آؤٹ ہونے. گیس میں کھیلو, ڈبل سنگلز لو, پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی, پھر آپ گیئر لگائیں گے اور رنز لیں گے. عثمان خان نے بھی بہت اچھا کھیلا تھا, کہ عثمان خان نے بھی بڑا اچھا سٹارٹ کیا, لیکن آؤٹ ہو گئے. کوئی بات نہیں, بٹ وہی بات ہے کہ رضوان کی اگر ہم بات کریں ان کے کیپٹنسی کا جو سٹائل ہے اور جس طرح وہ انکریج کرتے ہیں, ہی از آلویز لائک ٹرائنگ کہ کچھ بہتر ہو جائے. آج بھی میچ جیتنے کے بعد ابھی وہ ٹیبل ٹاپرز ہیں, پھر بھی ہی واز لائک کہ وی آر ناٹ سیٹسفائڈ. ہم جیتے ہیں بٹ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کلچر جو ہے ملتان سلطانز کی فرینچائز کا وہ کتنا زیادہ پتہ لگتا ہے. کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے میچز جیت کے آپ ٹھیک ہے اپنے ہوم کنڈیشنز میں ہو, ڈومینیٹ کر رہے ہو, آپ کے میچ ونرز ہیں, بار بار ایوری میچ دے آر پرفارمنگ, لیکن پھر بھی آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا کہیں پہ. بالکل یہ چیز جو رضوان نے آج کہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ اب سارے میچز ان کے ملتان میں نہیں ہیں, اور اب انہوں نے ایک میچ کے بعد انہوں نے باہر آنا ہے ملتان سے. تو اگر وہ پلیئرز کو ابھی سے ہی تھوڑا پریشر میں رکھیں گے تو پلیئرز ملتان سے باہر آ کے بھی پرفارم کریں گے. اگر انہوں نے ایزی کر دیا پلیئرز کو تو باہر تو ان پہ اور پریشر ہے, ان کا کراؤڈ بھی نہیں ہوگا اور ساری کنڈیشنز اور سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پلیئرز کو تھوڑا سا پریشر دے کے رکھنا چاہیے. بالکل اگر صحیح بات کریں, آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھو جو جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی ہے ہسٹری میں. آپ کو ہر میچ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹیم سے کھیلنا ہے, ڈفرینٹ کنڈیشن میں کھیلنا ہے. تو رضوان کا بیسکلی اپنے پلیئرز کو یہ کہنا ہے کہ مینٹلی جو ہے نا وہ تیار ہو ہر سچویشن کے لیے, ہر جگہ پہ تیار ہے. بالر کے اگینسٹ اگر اس نے رنز کرنے تو ساری چیزوں کے لیے نا وہ تیار رکھتا ہے, کیونکہ کیپٹنسی روپ کے اندر کیپٹنسی باہر بھی ہوتی ہے جو پلیئروں کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے اور مینٹلی تیار کیا جاتا ہے. جب آپ کا کیپٹن انوالو ہوتا ہے میچ کے اندر اور وہ اسمارٹ تھنکنگ ہوتا ہے تو پھر پلیئروں کو بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا رسپانس کرے. اور یہی چیزیں دیکھنے
मॉडर्न चीज़ें देखें, मॉडर्न क्रिकेट इसी को कहते हैं कि आपको हर चीज़ के लिए अपने प्लेस को तैयार करना है, हर कंडीशन के लिए, हर प्रेशर के लिए तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि रिजवान इस वजह से ज़्यादा कामयाब है कि वो प्लेयरों से या दूसरे प्लेयरों से ज्यादा सोचता है। तो इसी वजह से देख लें टीम भी कितना अच्छा परफॉर्म और कर रही है। जीत के भी वो इजी नहीं होते, Easy वो एक भूख रहती है कि नहीं ये जीते हैं, इसमें कमी रह गई है, इसमें कमी रह गई कि we are yet to see the best of Multan Sultans in this PSL, but no doubt Rizwan is a seasoned captain and he has done this time and again। और काफी बार हमने ना सिर्फ PSL में, डोमेस्टिक में भी उनको देखा है और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने बिल्कुल। तो आई थिंक ये डाउट नहीं है किसी को भी कि वो सेटिस्फाई होंगे। आई थिंक यहाँ से भी वो आगे जब जाएंगे वी विल सी मोर फ्रॉम हिम। बट लेट्स टेक अ लुक एट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग कार्ड, कैसे आज उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट्स आज हासिल किए, अबरार ने भी 4 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की, 35 रन्स दिए। बट उसके अलावा वो इम्पैक्ट शायद आज क्वेटा की बॉलिंग में मिसिंग था। देखें जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कोयटा की बॉलिंग की, तो मोहम्मद आमिर जो पहला ओवर करके प्रेशर डाल सकते हैं ना, वो मेरे ख्याल में अकील हुसैन नहीं डाल सकते। आज उन्होंने ये किया कि अकील हुसैन को पहला ओवर दिया, जबकि हमें सबको पता है कि रिजवान जो है वो इन स्विंग पे बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो अगर मोहम्मद आमिर पहला ओवर करते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन उसके बाद अबरार अहमद ने आके बहुत अच्छी बॉलिंग की, आमिर ने बाद में आके अपने बाद में भी जो उन्होंने ओवर्स की बहुत अच्छे किया। एक जो इनका चेंज था उस्मान तारिक, वो थोड़ा सा उनका जो एक्शन था वो बैटर को थोड़ा कह लें कि परेशान करने वाला एक्शन तो जरूर है, लेकिन उन्होंने आज मैंने उनको पहली बार देखा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रिजवान जो अर्ली ऑन आता है ना, जो बॉल सामने से उसको इन स्विंग होता है ना, क्योंकि वॉक से वो खेलते हैं, ये फ्लिक खेलते हैं या मिड विकेट खेलते हैं, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि पैड को अगर बॉल लग गया तो फिर वो, क्योंकि बीच में आके वो बॉल खेलते हैं। सब बिल्कुल एग्री करता है। अगर आमिर करता है तो आमिर का जो सबसे वेपन बॉल है ना वो इन स्विंग है, जो बिल्कुल सामने से अंदर आता है। तो वहां पे मुझे लगता है कि कील से जो बॉलिंग कराई आमिर से करवाते, अर्ली ऑन अगर आउट कर देता तो फिर प्रेशर जो है वो बन सकता है। बहरहाल देखें कुछ चीजें इंसान सोचता है, शायद उनके बैक हैंड में हो कि कील से बॉलिंग कराए तो शायद ट्रैप कर जाए, आमिर को आउट कर, उसको रिजवान को आउट कर जाए। तो कहीं ना कहीं चीजें चलती हैं और जब वर्क नहीं करते प्लान तो फिर ऐसा लगता है कि शायद हमारा वो रिवर्स हो गया है जो हमने प्लान किया था। तो ठीक है, अभी तक हमने वैसे इनके स्क्वाड में सुहेल खान भी हैं, उस्मान कादिर भी हैं, आदिल नाज हैं, एक वो भी हैं। तो आई थिंक अभी इन्होंने फुल अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं यूटिलाइज की है सो फार। मे बी डू थिंक अदनान अगले मैचेस में, क्योंकि आज थोड़ी सी वीक रही बॉलिंग, इस पोजीशन में क्वेटा है कि वो अब थोड़े और चेंजेस करें, मे बी वील सी somebody else make the playing 11। देखें अगर कोयटा की बात करूं तो पहले मैच के बाद सडनली उन्होंने जो है ना वो टीम जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर लिया, तो लाहौर बहुत ज्यादा लेट हो गया। और ये स्मार्ट थिंकिंग है, मोइन भाई इनके साथ है, सर रिचर्ड इनके साथ है, तो ये इतना लेट नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो वीक है तो सडनली वो प्लान चेंज करेंगे। ठीक है, सुहेल खान है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और भी इनके पास प्लेयर है, तो ये जल्दी इसको गैप को फिल करेंगे। और उनको पता है कि हर मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है आज मैच हार गए, बड़ी टीम के सामने थे, कुछ चीजें उनकी एक्सपोज हो गई हैं, बॉलिंग वाला डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी आउट नहीं किए, शमशी ने भी नहीं आउट किया, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है गैप के मिड ऑर्डर में। तो सडनली इसको कवर जल्दी कर लेंगे और बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करेंगे। अदनान ने बिल्कुल सही बात किया है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो थिंक टैंक है ना, वो बोल्ड डिसीजंस लेते चले आ रहे हैं और वो आगे भी उनको अगर टीम के लिए जो बेहतरी लगेगी वो डिसीजन ले लेंगे। तो ये चीज मुझे लगती है कोयटा और मुल्तान इन दोनों टीम्स में और बाकी टीम्स में जो डिफरेंस है वो थिंक टैंक का बहुत डिफरेंस मुझे बिल्कुल अप्रोच का बहुत डिफरेंस है। और ये इस सीजन क्योंकि अब कैप्टनसी चेंज हुई है और कोच भी चेंज हुए हैं, तो आई थिंक वो अब जरूरी है कि वो शो करें कि वी आर रेडी टू टेक दोज बोल्ड डिसीजंस इवन इन गेम सिचुएशंस। अभी फिलहाल बैटिंग कार्ड की तरफ आते हैं क्वेटा की। आज अगर हम बात करें बैटिंग की, वो इम्पैक्ट स्टार्ट में ही इनिशियली नहीं मिल सका। जेसन रॉय की तरफ से आज वो रन्स नहीं मिले, सिर्फ 12 रन्स कर पाए, वो जल्दी आउट हो गए। एंड ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट वाज बाय मोहम्मद अली साउथ। शकील का
وہ کیچ جو ڈراپ ہوا اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کوئٹہ کو. ڈیوڈ ولی بھی بڑے خوش ہوں گے, بٹ اوور آل خواجہ نافع کی طرف سے جو ہے وہ 36 رنز کی جو بیٹنگ تھی وہی آج کا ٹاپ سکور تھی. اس کے علاوہ اس بیٹنگ کارڈ میں سوائے رائلی رسو کے 30 رنز کے, وہ بھی جلدی آج آؤٹ ہو گئے. یہی وہ بات پوسٹ میچ میں بھی کر رہے تھے کہ آئی شوڈ ہیو بین دیئر لانگر, بٹ ادروائز نتھنگ مچ ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر. عدنان دیکھیں اگر دونوں اس کے روسو کی بات کریں, خواجہ کی بات کریں, تو جیسے وہ دونوں پارٹنرشپ لگانا شروع ہو گئے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے نا وہ میچ کے قریب چلے جائیں گے اور میچ جیتنے کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ دونوں ایک سیٹ بیٹسمین ہو گئے تھے, سیٹ ہو گئے تھے اندر. وہاں پہ جو ہے روسو آؤٹ ہوا اور اس کے بعد جو نافع آؤٹ ہوا, تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا دیکھیں اتنا بڑا پہلے 4 بیٹسمینوں میں سے کوئی بیٹسمین ہوتا ہے تو وہی اپنی باقی پلیئروں کو یا مڈل جو پاور ہٹر ہے ان کو لے کے چلتا ہے اور میچ فنش کرنے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دوسری طرف بات کریں تو ٹاپ آرڈر میں جیسے رائے نے نہیں رنز کے, اس کے بعد ساؤتھ شکیل نے نہیں رنز کے, کہیں نہ کہیں پریشر آ گیا ان کے پاس. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ردرفورڈ کو تھوڑا اوپر بھیج سکتے تھے؟ ردرفورڈ ایک ایسا دیکھیں, اب پال کو بھیجا نا, کتنا اچھا ڈیسیجن لیا کیپٹن نے, 1 ڈاؤن کر دیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کا 4 نمبر پہ اس کا نام لکھا ہے کہ وہ 4 نمبر پہ بھی جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو جہاں پہ گیم اویئرنیس اسی کو کہتے ہیں, ردرفورڈ کو بھیجنا چاہیے تھا اوپر جیسے پشاور زلمی نے کیا. تو کیا ہوا, فائدہ کس کو ہوا؟ ٹیم کو ہوا, پشاور زلمی کو ہوا کہ ایک بڑا ٹوٹل کر کے دی اینڈ وہ میچ جیت گئے. وہ 8 رن سے میچ جیتنا یا 7 رن سے جیتنا یہی تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سکندر رضا, ردرفورڈ, یہ پول, یہ کرن پولاٹ ایسے بیٹسمین ہیں کہ جو کسی بھی سچویشن میں جا کے آپ کو, اگر یہ سیٹ ہو گئے تو آپ کو 1 سائیڈڈ میچ جتوا دیں گے. اور اگر ان کو اتنا لیٹ ہی بھیجنا ہے تو پھر اگر آپ نہیں ان سے کام لے رہے تو بدقسمت ہے. میں یہی سمجھتا ہوں. بالکل, آج کی جو وکٹ تھی وہ سلو تھی, اور ایسی وکٹس پہ بالر جتنا اور سلو بال کرتے ہیں تو کامیاب رہتے ہیں. جس طرح کے رضوان نے بیٹنگ کی ہے, انہوں نے شاٹس بنائی ہیں, اور رائلی اور ساؤتھ جس طرح کھیل رہے تھے تو ان دونوں نے سیم غلطی کی ہے, چھکا لگایا اور اگلی بال پہ آؤٹ. تو ساؤتھ نے بھی سیم یہی کیا ہے, اور رائلی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اس پہ ان وکٹس پہ آپ کو شاٹس بنانی ہوتی ہیں, اور جتنا میچ کو ڈیپ لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اتنا پاس جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے. تو اگر تھوڑا سا یہ سوچتے اندر اس وقت, تو جو 13 سکور سے ہارے ہیں شاید یہ جیت کوئٹہ کی ہو جاتی. ساؤتھ نے ایک 6 لے لیا, ایک باؤنڈری لے لی, اس کے بعد سڈنلی مڈ آن کے اوپر سے پھر مارنے گیا. وہاں پہ بہت ضرورت نہیں تھی. He could have been calm, he could have showed کہ وہ تھوڑے سے بھی اسٹرائک روٹیشن جو ہم نے کل بھی دیکھا. ہم بلکہ ہر میچ کے بعد یہی بات کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دوز بگ شاٹس اور یہ سیم سچویشن جو ہے نا بنی ہوئی تھی کراچی کی پارٹنرشپ جو شعیب ملک کرن پولاٹ کی بنی, تو انہوں نے میچ لمبا کیا اور سڈنلی آ کے نا وہ کیا ہوا, دی اینڈ ہوا 13 رن سے ہار جانا. دیکھیں آپ کے ایک بیٹسمین کو رہنا اندر, اگر آپ کے ٹاپ آرڈر آؤٹ ہو گیا تو پھر آپ کو ٹائم گزارنا ہے, اور گزارنے کے بعد پارٹنرشپ لگانی ہے. پارٹنرشپ روسو کی اور نفع کی چل سکتی تھی ایسے کہ یہ میچ جیت جاتے. سیم جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کے اس طرح کے ٹاپ آرڈر پہ سے نہیں پرفارم ہوا, تو کوئی تو ایسا بیٹسمین ہوگا جو میچ کو لمبا لے کے جائے گا اور جس ٹائم پہ یہ شاٹ کھیلتے ہوئے آپ بات کریں ریکوائرڈ رن ریٹ کوئی اتنا آؤٹ آف ہینڈ نہیں تھا کہ وہ شاٹ لگاتے, بٹ مے بی چلیں ان کا تھا کہ جلدی ریپ اپ کریں, میچ کو ختم کریں. سچویشن اور وکٹ کو بھی تو ریڈ کرنا ہے نا. تو اس وقت مجھے لگتا ہے اگر رائلی اندر رہتے تو, کیونکہ جیسن روئے سے بھی نہیں ہو رہا, تو رائلی کا اندر رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دوسری طرف سے اگر رضوان وہ نہ سکور کرتے, انہوں نے 50 کیا آج بھی, تو شاید ملتان کی ٹیم بھی سٹرگل کرتی. لیکن کیپٹن نے سکور کیا ہوا تھا تو رائلی کا سکور کرنا بہت ضروری ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ساؤتھ شکیل نے جو شاٹ کھیلی ہے نا وہ نہیں کھیلنی. جیسے دیکھو کی بیٹسمین اگر آپ کا آؤٹ ہو گیا تو پھر آپ کو کیا ہے, میچ کو لمبا لے کے جانا. وہاں پہ 10 سے 12 رنز مل گئے تھے ساؤتھ شکیل کو, وہاں پہ غلطی کی. اس کو چاہیے تھا لمبا لے کے جاتا. نافع تھا, روسو تھا, ایسے بیٹسمین ہیں جو ان کے ساتھ ایزیلی میچ جیت سکتے تھے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ساؤتھ شکیل کی جو شاٹ ہے نا کہیں نہ کہیں کاسٹلی جو ہے نا کوئٹہ کو پڑ گئی. چلیں بولنگ دیکھتے ہیں جی ملتان سلطانز کی. ونس اگین اٹ واز محمد علی ڈیزی who was all over the opposition tonight. 3 wickets again in his 4 overs, and another player of the match for him, David Willey, with 3 wickets as well in his 4 overs. Abbas Afridi کو آج وکٹ نہیں مل سکی, اور اسامہ میر نے
ایک وکٹ حاصل کی 4 اوورز میں اپنے. آفتاب ابراہیم نے بھی جاتے جاتے آخری بال پہ ایک وکٹ لے کے اپنا جو 2 وکٹس ان کے بھی باکس میں ہو گئی. ایک اچھا ڈیبیو ہمیں دیکھنے کو ملا. ارم امپریس بھی کیا ہے انہوں نے, اور یہ ہے کہ فی الحال ملتان سلطانز کا جو کیمپ ہے, دے آر آل اباؤٹ محمد علی right now, and he must be very pleased signing off from Multan, you know, on that note. یس, اگر ہم محمد علی کی بات کریں تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیلی لگتا ہے نا, کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی آج بھی اس نے. لیکن چیز ہے, اس نے آج بات کی کہ میں صرف اپنی بالنگ کرتا ہوں جا کے, جو میری جو اسٹرینتھ ہے میں صرف اس کو ہٹ کرتا ہوں, لینتھ پہ ہٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ چیز جو ہے مجھے 4 ڈے سے میں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے, اور فاسٹ بالرز کا یہی ہوتا ہے کہ جتنی لمبی بالنگ کریں گے اتنی ایکوریسی آئے گی. تو یہ محمد علی کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ 4 ڈے انہوں نے بہت کھیلا ہے اور ان کو وہ ہیلپ بھی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آفتاب ابراہیم کی بات کریں تو اس کی بھی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ بہت اچھا بالر ہے, لیکن اسٹل لانگ وے ٹو گو. ابھی ان کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ محنت کرنی ہے, بالکل محنت کرنی ہے, اور ابھی آج کے میچ پہ جو ہے وہ ایزی نہیں ہونا, اور ابھی ان کی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی تو بہت ابھی تو جرنی کا آغاز ہے. جیسے شاہین اور ان سب بالرز کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے, کمپیٹ کرنا ہے, پارٹنرشپس لگانی ہے. بٹ محمد علی کا آئی تھنک آپ نے جو جرنی جو پوائنٹ ریز کیا 4 ڈے کرکٹ کا, جو کہ عدنان نے بھی بار بار مینشن کیا ہے کہ کہاں سے انہوں نے آغاز کیا, ساگا پریمیئر لیگ سے, آئی بلیو پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی ان کا آغاز ہوا. آئی تھنک بالکل محمد علی کے میں نے جب فیصل آباد میں ساگا پریمیئر لیگ سٹارٹ ہوئی, کیونکہ میں بھی وہ کھیلا ہوں لیگ, اور اس میں اس کو بالنگ کرتے ہوئے, کیونکہ پی ٹی وی سپورٹس پہ میں اتنا کبھی بھی نہیں ایسا دیکھا. ڈومیسٹک کے میچز تو نظر آتے ہیں, ایسی لیگ کے میچز جب آئے تو محمد علی ڈیزی نے وہاں پہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی, اور میں کامنٹری بھی کر رہا تھا, تو میں نے اس کی بڑی ایکسکیوز می, اس کو میں نے بالنگ کرتے ہوئے دیکھا, اور بڑی اچھی بالنگ کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو پتہ لگا. پی ٹی وی سپورٹس کا جو ایک پلیٹ فارم تھا جو میچز دکھا رہا تھا, وہاں سے پتہ لگا کہ محمد علی ڈیزی کوئی بالر ہے سیالکوٹ کا, اور وہاں سے اس کو فیم ملا, وہاں سے لوگ اس کو پہچاننا شروع ہوئے. اور اس لڑکے نے محنت بھی بہت کی ہے. اس کو میں نے اپنے ڈومیسٹک کے میچز میں کھیلا, ہمارے ایس این جی پی ایل سے کھیلتا ہے, اور یہ پورا سیزن جو ہے بڑی اچھی بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے, محنتی لڑکا ہے. اور عبدالرحمان صاحب کی سجیشن تھی, علی ترین جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ان کی سجیشن کی وجہ سے ہم نے ان کو ٹیم میں لیا, اور ڈومیسٹک کے ریزلٹس بہت میٹر کرتے ہیں, بہت ساری فرینچائزز اوور لک کر جاتی ہیں. اگر آپ کی پرفارمنس کی بات کریں نا, تو محمد علی ڈیزی کی پرفارمنس اس کی محنت بتاتی ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. اور دیکھیں جب جو محنت کر کے آتا ہے نا, اس کا رزلٹ نا میں نظر آتا ہے, اور بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے. وہ اگر 4 ڈے کھیل رہا ہے تو وہ پورا یہ نہیں ہے کہ وہ تھک جاتا تھا اور بال سلو کرنا شروع کر دیتا, یا اس کی پیس کم ہو جاتی تھی. ہر اوور اس کا ڈیفرنٹ اوور ہوتا تھا, اور ہمیں بہت, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اس کی بالنگ سے بڑا فائدہ ہوا. اور جب اس نے محنت کی تو آپ کا رزلٹ جو ہے, جب پی ایس T20 کرکٹ کھیلنے آتا ہے تو دیکھیں 90-80 اوور کھیل کے اور اس کے بعد T20 کھیلنا, تو کہیں نہ کہیں وہ 4 اوور اتنی جان سے کر رہا ہے. اور ایکوریسی اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس پہ کام کیا ہے, اور کام کرنے کے بعد دیکھ لیں کس طرح پوری ٹیموں کو اس نے, بیٹسمینوں کو ہلا کے رکھ دیا. آج بھی انہوں نے اپنا جو تیسرا اوور ہے اس کے 6 کے 6 بالز ڈیفرنٹ انہوں نے ویریشنز ٹرائی کیے ہیں, یارکرز کیے ہیں, سلو ون کیے ہیں, باؤنسر, تو وہ بڑی بات ہے. ابھی وہ پورا ایک پیکیج ہے, محنت ان کی ہے. بیٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا اچھا بیٹسمین ہے. جب وہ ضرورت پڑی اس نے ہماری ٹیم کو جو بڑی جو ہے نا ٹائٹ سچویشن میں جا کے اس نے رنس کیے ہیں, اور ہماری ٹیم کو پوائنٹس بھی لے کے دیے ہیں اس نے بیٹنگ میں بھی. تو بیٹسمین بھی بہت اچھا ہے, اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ فیلڈر بھی بہت اچھا ہے. 3 وہ بڑا اچھا کرکٹر اور اچھا ایک پیکج بن سکتا ہے پاکستان کے لیے. زبردست بات ہے یہ, کمیونیکیشن بھی ان کی اچھی ہے, انہوں نے کافی اچھی آرٹیکولیٹلی بعد میں پوسٹ میچ میں بات کی, اور ملتان کے کراؤڈ کا بھی شکریہ ادا کیا. فی الحال ابھی خیر جو رزلٹ آپ بات کریں 5 میچز میں تقریباً 13 وکٹس وہ حاصل کر چکے ہیں. دیٹس سم تھنگ گوئنگ فار ملتان سلطان. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے جی ڈبل ہیڈر کو ڈسکس کر رہے تھے, بہت سارا مٹیریل تھا آج, کیونکہ اتنے پرفارمنسز تھیں اور اتنے کویشچن مارکس تھے, کئی جگہ پہ ہم بھی کنفیوز ہو گئے. بٹ ان دی اینڈ جی پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کو مبارک ہو آج کی وکٹریز پہ. اب ہم کل کے میچ کے اوپر آتے ہیں. کل ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہونے والا ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ ول بی اپ اگینسٹ پشاور زلمی ان لاہور. یہ 2 ٹیمز جو ہیں مقابلہ کل آمنے سامنے ہم دیکھیں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی بابر اعظم اپ اگینسٹ شاداب خانز 11
Iram, a lot for Islamabad United to worry about, because उनके लास्ट 2 मैचेस वो हारते हुए अब इस मैच में आ रहे हैं. ज़ल्मी ऑन द अदर हैंड जीती हुई हैं. बट बिफोर वी टॉक अबाउट ज़ल्मी, यहाँ पे इस्लामाबाद के कुछ एरियाज जो है खास तौर पे बैटिंग वो इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है. उनके ओपनर्स रन्स नहीं कर रहे, फिर उनके मिडिल ऑर्डर में जो उम्मीदें उनको आजम खान से हैं शायद वो, या उनका नंबर सही वक्त पे वो नहीं आ रहे बैटिंग करने. क्या प्रॉब्लम है इस्लामाबाद? बिकॉज ऑन पेपर इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनर, बट अनफॉर्चुनेटली बैटर्स उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं. बिल्कुल रोहा, इस्लामाबाद की जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो बैटिंग की ही है कि वो बैटर्स जो है उस तरह से प्ले टीम के लिए नहीं कर पा रहे. अगर आप बात करें आजम खान की बात करें, वाकई उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उस तरह से उनका स्कोर भी नहीं हो रहा. और एक पिछले मैच में भी एक छक्का लगा दिया और अगले ही बॉल पे फिर आउट हो गए. फिर एलेक्स हेल्स हैं, मनरो हैं, तो और सलमान अली आगा चलें, वो अच्छी चांसेस उनको भी मिले हैं काफी, लेकिन वो फिर भी टीम को लेके चलते हैं. और शादाब का स्कोर वो भी स्कोर कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. और जो प्योर बैटर है, किसी एक प्योर बैटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वो चाहे एलेक्स हेल्स ही क्यों ना हो, और उनको डीप लेके जाना होगा. तभी इस्लामाबाद की जो टीम है वो एक अच्छा टोटल लगाने में कामयाब होगी, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो. अच्छा, अभी इनके स्क्वाड में हम देख रहे हैं एक शहाब खान है बैटर जिनको अभी मौका नहीं मिला. हैदर अली है, हैदर अली है, वो अच्छा बैट्समैन है, डोमिनेट कर सकता है. जिस तरह की आके क्रिकेट खेलता है वो, तो अगर इनके बैट्समैन अगर नहीं क्लिक करें तो ये दो जो जिसकी आप बात करें या हैदर अली की बात करें तो ये इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. शामिल हुसैन भी है, अंडर 19 के हमारे प्लेयर हैं, वो भी स्क्वाड में हैं. लेकिन इस वक्त अब देखिए हैदर अली भी हिट और मिस प्लेयर बन चुके हैं, बिकॉज लास्ट फ्यू मैचेस से हमने लास्ट फ्यू सीजन्स उनके पीएसएल की, ही डिड नॉट गेट रन्स, चाहे वो टॉप ऑर्डर में आए चाहे वो बीच में आए. ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है. डू यू थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जाएंगे विद हैदर अली, बिकॉज दे आर अ डेटा ड्रिवन टीम? देखें, अगर आपको देखें, आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. वो अगर आप सेम टीम के साथ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आजम खान का रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो बीच में आके रन्स करता है तो फिर जो हम बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, बॉलिंग तो ठीक कर रहे हैं इस्लामाबाद, उनके पास ऐसे बॉलर है, हमाद वसीम है, और जितने भी बॉलर, नसीम शाह है उनका भाई है, हनैन शाह है, वो उनका तीसरा भाई, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, उबैद शाह है. तो बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं, एलेक्स सेल के रन्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद को जो है वो स्ट्रगल कर रहा है. वो जब भी रन्स करता है तो एक बड़ा टोटल देखने को नजर है. उसे मुनरो की बात करें, वो भी रन्स नहीं कर रहा. वो कहीं ना कहीं जो इनका बैटिंग ऑर्डर था पूरा ही जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं. सीजन में मेरा ख्याल है कुछ मैचेस इस तरह के थे, बल्कि उससे पहले भी, जब मिडिल ऑर्डर तक बारी ही नहीं आती थी बैटर्स की, बिकॉज एलेक्स हेल्स एंड मनरो एक और डराने वाला ओपनिंग पेयर था. हर टीम की कोशिश होती थी कि पावर प्ले में इनको एज सून एज पॉसिबल आप अनसेटल करें. बट यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव देखें इस्लामाबाद के लिए, आगा सलमान इज हैविंग अ ग्रेट with the bat. Is it going to be enough? That's the question. नहीं, ये काफी तो मेरे ख्याल में नहीं है, और इनको अभी और ज्यादा भी स्कोर करना है. और एक जो सलमान अली आगा बेशक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इनकी शॉट्स में ना थोड़ी सी इनको और कह लें कि क्लैरिटी लेके आनी है. सम टाइम ऐसी कोई अननेसेसरी शॉट भी मार देते हैं जिसपे इनको चांस मिल जाता है. तो मुझे लगता है इस्लामाबाद के लिए इनको थोड़ा सा और सोचना चाहिए, और टीम के लिए डीप ले जाएं, अपने बैटिंग करते रहें, पार्टनरशिप लगाएं. कोई भी इनके साथ अंदर आता है, चाहे आजम खान आता है या शादाब आता है, तो मुझे लगता है जितनी पार्टनरशिप्स लगाते रहेंगे बैटर्स, उतना ही टीम के लिए फायदा. अच्छा, शादाब का यहाँ पे हम जरूर इस बारे में बात करेंगे. ही इज ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट विद द बैट, ही इज ट्राइंग टू प्रमोट हिमसेल्फ अप द ऑर्डर. लास्ट सीजन भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है, बोथ एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर, एज एन ऑलराउंडर, वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है. देखें, आप शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग करना शुरू कर दी. उसके बाद जो है सलमान अली आ गया है, और शादाब ने जिस तरह का पहला मैच खेला बिटवीन जो उसका पार्टनर था सलमान अली आगा, इनको चाहिए तो उसी जाते तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते. तो दूसरा, अगर फ़हीम अशरफ की बात करें हम, फ़हीम अशरफ बड़ा डेंजरस बैट्समैन हो सकता है T20 क्रिकेट में. वो आकर डोमिनेट करता है, उसकी जो शॉर्ट रेंज है वो बहुत आला है, उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए. हमाद वसीम की बात करें तो वो कराची
جو ہے وہ آ کے مڈل آرڈر میں آ کے بڑے رنز کرتا تھا, اس کو یوز کرنا چاہیے. اعظم خان جو ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اعظم خان ہے, یہ بہت, یہ جتنا ان کا بیٹنگ لائن اپ ہے بہت ڈینجرس ہے. اور جارڈن کاکس بھی مین چیز عماد وسیم لیفٹی ہیں, تو وہ لیفٹی رائٹی والا جو کمبینیشن ہے وہ ابھی تک ساری ٹیمز جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے جو وہ فائدہ مند ہے, فائدہ مند ہے. اس چیز کو سوچنا چاہیے. دیکھیں وہ دوسرا فہیم کی بات, حماد وسیم کی بات کریں تو یہ ایسے بیٹسمین ہیں جو آ کے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. وہ فاسٹ بولنگ کو یا اسپنر ہو تو رنز کر سکتے ہیں, تو ان کو اسلام آباد کو یوز کرنا. ٹھیک ہے اعظم خان سے نہیں رنز ہو رہے تو آپ اس کی جگہ پہ کوئی ایسا بیٹسمین, فہیم اشرف آپ کے پاس اچھی آپشن ہے, وہ بھی بڑی ہٹ مارتا ہے. اگر اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے تو اسلام آباد کرے, کیونکہ اسلام آباد کے لیے کل کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بالکل. ابھی دوسری طرف بھی بات کر لے, پشاور زلمی آج کے میچ کے بعد جو ہے تھوڑا سا اب ریلیکس, تو آئی تھنک اٹ ول بی ٹو سون فار دیم ٹو ریلیکس ہونا, بٹ کمبینیشن جو وہی ہم بات کر رہے تھے, ہم نے کافی تفصیل میں بات کی, بٹ بیفور آف کورس وی ریپ اپ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ واٹ از پشاور زلمی مائٹ need to do before tomorrow's match, because یہاں پہ سامنے ٹیم ایسی ہے کہ آپ لائٹ نہیں لے سکتے اسلام آباد کو on any given day, especially with the Naseem Shah in that bowling lineup, and of course باقی کا ان کا جو part timers ہیں وہ بھی اچھی bowling کرتے ہیں. But overall anything that Zalmi need to do differently tomorrow considering how they played today? دیکھیں آج سچویشن ڈفرینٹ تھی کہ آج بالرز نے بہت گندی بالنگ کی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیڈ بالنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کل آپ کے سامنے عماد وسیم بھی نیا بال کر سکتے ہیں اور وہ اسپیشلسٹ ہیں نیو بال کے لیے. پھر آپ کے سامنے دوسرے اینڈ سے نسیم شاہ آئیں گے, تو پشاور زلمی کے لیے میرے خیال میں اسکور کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا. تو اس وقت ان کو اپنے بیٹنگ آرڈر پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا, جیسے آج بھی بابر نے بہت دھیان دیا ہے. حسیب اللہ کو اگر میرے خیال مجھے لگتا ہے 1, 2 اور 3 والے جو نمبر ہیں نا وہ حسیب اور پال ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے بیٹر ہیں جو سائم اور بابر کا بہت ہمیں بہت سیٹلڈ نظر آ رہا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ کل پاور پلے میں انسیٹل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر دونوں حماد وسیم کی بات کروں تو وہ نیو بال کے ساتھ بڑا ڈینجرس بالر ہے, اور اگر اسپنر کی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو سیم ایوب ہے اسپنر کے سامنے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس طرح رنز نہیں کر رہے, سیٹ ہونے کے بعد ضرور رنز کر رہے ہیں, پر لگتا ہے کہ کل جو اسلام آباد ہے وہ اسپنرز کے ساتھ جا سکتا ہے. اگر نسیم شاہ کی بات کریں تو جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. کیا نیو بال کے ساتھ وہ بالنگ کر رہا, آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ, ان سوئنگ ہو, ریورس ہو, نیو بال کے ساتھ اتنی پیس کے ساتھ وہ جو ہے نا بالرز کو کہیں نہ کہیں اتنے آسان نہیں ہوگا بابر کے لیے اور سیم ایوب کو جو ہے وہ اس کے سامنے رنز کرنا. تو کل کا کمپٹیشن بڑا ٹف ہونے والا ہے. اور مڈل اوورز میں پھر جب حنین اور عبید شاہ ان میں سے کوئی آ گیا تو وہ بھی بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں. میں ابھی اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ کیا لائکلی 11 آپ کو نظر آ رہا ہے کل. پہلے پشاور کا بتا دیں, ڈو یو تھنک انچینجڈ ہی جائیں گے کیونکہ وننگ کمبینیشن ہے؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ سیم ٹیم سے جائیں گے کل. ٹی کے سی کا کل بھی کوئی چانس نہیں لگ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حارث, کیونکہ آج کیپنگ کرانے کی وجہ ہے کہ شاید ان کو لگا ہے کہ حسیب اللہ کو جو کیپنگ کروا کے کہتے ہیں نا کہ ایک پلیئر کو چیک کرنا, وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے دے دیا کہ ہم حارث سے جو گلوز واپس لیے نا, اور وہ جو گلوز دیے ہیں وہ حسیب اللہ کو دیے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کے بیک مائنڈ میں ہے کہ ہم حارث کو اگلے میچ میں بٹھا کے ٹی کے سی کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چینجنگ ہوگی. لیکن پھر بھی 211 کر لیا آج, ایون وین حارث واز آؤٹ آف ٹچ. تو کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے فار دیم ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ ٹو میس ود دی؟ دیکھیں اگر یہ سچویشن کی بات کروں, اگر یہی سچویشن جو ہے وہ پشاور زلمی کے اوپر ہوتی تو کیا حارث اس طرح آ کے بڑی ہٹ لگا سکتے تھے؟ نہیں لگ رہی تھی ان سے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کو کہ ابھی تو خیر پہلی بیٹنگ تھی تو اتنا نہیں کاسٹلی پڑا. اگر کہیں سیکنڈ ٹائم ہوتی اور اسی طرح چیز کر رہی ہوتی اسلام آباد تو ان کو ضرور گیپ نظر آنا تھا مڈل آرڈر میں کہ بڑی ہٹ نہیں حارث سے لگ رہی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک چینج نظر آ رہی ہے مجھے, ایک چینج مجھے نظر آ رہی, باقی جو ہے وہ سیم کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے. چلیں لیٹس سی لاہور کے فینس کل کس ٹیم کو سپورٹ کرنے نکلتے ہیں, کیونکہ آف کورس ملتان میں جو لیگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بیفور وی ریپ اپ ایک نظر ڈالتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پہ
کیونکہ اسٹینڈنگز اب چینج ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم ابھی تک ان بیٹن نہیں جا رہی ہے, جس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ہر ٹیم کی طرف سے کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر میچ میں جو ہے وہ اپنے کمبینیشنز جو ہیں چینج کریں اور اگلی ٹیم کو انسیٹل کریں. بٹ ملتان سلطانز آر ونس اگین ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹیبل, 5 میں سے 4 میچ جیت کے صرف ایک میچ اپنا وہ ہارے ہیں, 8 پوائنٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. کوئٹہ آن دی ادر ہینڈ will also be happy, number 2 with 6 points. Karachi Kings and Peshawar Zalmi with 4 points each. Islamabad United just with the 2 points. یہ بھی ہمیں کم ہی نظر آتا ہے پی ایس ایل میں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے وہ اسٹرگل کرے, بٹ ابھی صرف 3 میچز کھیلے انہوں نے. تو لیٹس سی, اینڈ لاہور قلندرز آف کورس yet to get any points, yet to match. یہ ہے جی صورتحال 12 میچز کے بعد. سرپرائز ہے کچھ اس میں آپ کے لیے؟ سرپرائز مجھے سب سے زیادہ جو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ اگر نمبر 3 ٹیمیں جو ٹاپ پہ ہیں نا, ان کو دیکھیں تو صرف ایک میچ آ رہی ہے. اگر اس کے بعد باقی ٹیموں کی بات کریں تو وہاں پہ 2 میچ اور 5 میچ آ رہی ہے. یہ بہت بڑا گیپ ہے جو نیچے والی ٹیموں کے لیے جو ہے نا, یہ اس کو فل کرتے کرتے ایسا لگے گا کہ شاید وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گی. پر اگر 5 میچ 2 میچ پشاور اور اس کے بعد باقی ٹیموں کی بات کریں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس نظر آیا ہمیں اس پی ایس ایل 9 میں کہ جو بڑی ٹیمیں ہیں وہ اس طرح پوائنٹ نہیں لے سکی, اور زیادہ جو کویسچن مارک آئے ہیں وہ لوز میں آئے ہیں کہ جہاں پہ وہ میچ زیادہ ہار چکے ہیں. لاہور قلندر 5 میچ بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں ہارنا, کہ T20 میں اپسٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کسی دن ابھی بھی ارم جو ہے وہ پر امید ہے. I love that about you, never losing that hope. But اسی نوٹ پہ ارم کل کا پریڈکشن دیں اپنا. زلمی ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ آف کورس ہوئی نظر آ رہی ہے. اسلام آباد اپنے لاسٹ 2 میچز ہارے ہوئے ہیں, زلمی جیت کے بعد جا رہے ہیں 2 میچ جیتے ہوئے. بٹ یہاں پہ کس کو آپ پریڈکٹ کرتی ہیں کل کا میچ ہونا بہت مزیدار ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اسلام آباد کی بیٹنگ کل کلک کر جانی ہے اور ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کریں گے, لیکن پھر بھی میں بابر اعظم کی طرف جاؤں گی. چلے آپ زلمی کو سپورٹ کر رہی ہیں کل کے میچ میں, تو مطلب نہ سمجھے پھر زلمی والے اپالوجیز. بٹ اینی وے آن اے لائٹر نوٹ, عدنان آپ کی طرف سے پریڈکشن. دیکھیں زلمی جس طرح کے دونوں میچ کھیلی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے اسلام آباد بھی اس پہ ورک کرے گی اور ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ کل بڑا اسٹرانگلی جو ہے نا وہ آئے گی اسلام آباد. یا اسلام آباد ہمارا اس وقت شو دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کی پریڈکشن سن کے انہیں ٹی وی بند نہیں رکھا ہوگا, سو آرام سے کل کا میچ. کل جو ڈیٹا نا انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے اسلام آباد نے, اور اسلام آباد جو ہے نا بڑا اسٹرانگلی کم بیک کرے گا. وہ ایلکس سیل ہو یا منرو ہو یا کوئی اعظم خان ہو, I would love to see a Colin Munro اور innings کل جو ہے swipe اور the انہوں match نے away. گیپ جو دیکھ لیے اسلام آباد کے, تو لیٹس سی کہ وہ میں جاؤں گا اسلام آباد کے ساتھ. اور ان کی ٹیم ایسی ہے آن پیپر بہت بڑی ٹیم ہے, اور کسی بھی ٹیم کو ڈومینیٹ کر سکتی ہے, تو میری ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد ہے. Right, okay. It's 1 for Peshawar, 1 for Islamabad United. What about you? مشکل لگ رہا ہے مجھے honestly. دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے دل کیا کہہ رہا ہے, دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ I think I will also go with Islamabad United because I feel like it's either going to be Colin Munro or we will see an Azam Khan special tomorrow. اگر ان دونوں میں سے کوئی چلتا ہے, میرے دونوں مجھے پلیئرز کافی پسند ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو, بٹ either way it's going to be a fantastic match in Lahore. Guys, thank you so much for joining me and for giving your expert analysis once again. And آپ لوگوں کا بہت شکریہ for watching. ایک اور ڈبل ہیڈر آج ریپ اپ ہو گیا ہے, اسٹوڈیو سے بھی ہم نے ریپ اپ کیا ہے, بہت بولے ہیں ہم, بہت تھک گئے ہیں. And here's wishing you a good night. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. کل we will be back again with the post match. تب تک کے لیے